अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। सूरह हूद हम पढ़ें और पारा नंबर 12 आयत नंबर 24 तक हमने पढ़ा था। लास्ट आयत जो हमने पढ़ी थी बहुत ही इम्पोर्टेंट आयत थी हमारे सीखने के लिए। हम उसका रिकैप कर लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुल फ़रीक़ैनि कल आमा वल असम्मा वल बसीरी वस्समीअ हल यस्तवियानी मसला अफला तज़क्करून। इन दोनों फ़रीक़ों की मिसाल ऐसी है जैसे एक तो अंधा और बहरा हो और दूसरा देखने वाला भी हो और सुनने वाला भी। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? फिर क्या इस मिसाल से तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ता? यानी हमने कल पढ़ा था कि अंधा और बहरा वो शख्स है जो दीन का इल्म हासिल ना करे, दीन से दूर हो, यानी काफिर, और देखने वाला और सुनने वाला से मुराद मोमिन है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो लोग भी मोमिन बनकर इस दुनिया में जीते हैं, बसारत की इस निगाह को इस्तेमाल करते हैं, वही इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे, और जो जानबूझकर अंधे बने होंगे वो इस दुनिया में भी खसारा करेंगे और आखिरत में भी खसारा पाएंगे। आज हम आयत नंबर 25 से पढ़ेंगे जिसमें नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। और हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा तो उसने इन्हें कहा, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ। सईदना नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या पहले सूरह आराफ के आयत नंबर 8 में भी गुजर चुका है, और जिसमें हमने पढ़ा था कि नूह अलैहिस्सलाम जो है वो जलीलुल कदर पैगंबर थे। 950 साल जो है वो उन्होंने तबलीग की, और उन्होंने यानी आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम में जो थे वो रसूल थे जो बाकायदा एक शरीयत लेकर आए थे। तो नूह अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाया। आयत नंबर 26, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाबा यौमिन अलीम। तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, मैं तुम्हारे बारे में अलमनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। कौमें यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि जो कौम नूह थी उसको साफ साफ नूह अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किन बातों और कामों के इर्तिकाब से तुम पर अजाब आने का अंदेशा और इस अजाब से बचने के ज़राए क्या हैं। जैसे कि हमें पता है कि कौम नूह अपने 5 फोत शुदा बुजुर्गों के मुजस्मों की पुजारी थी, और इनके मुजस्मों के नाम कुरान ने बयान किए हैं। वद, सुआ, यहूस, यऊक और नसर के मुजस्मे इन्होंने बनाए हुए थे, और हम इनकी तफसील पहले भी पढ़ चुके थे। जहाँ पर भी सूरह आराफ में हमने पढ़ा था, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया था कि इन बुज़ुर्गों की वफ़ात के बाद पहले तो इन्होंने इनकी तस्वीरें बनाई ताकि हम पहले इनकी कब्रों पर बैठे रहते, फिर इन्होंने तस्वीरें बनाई कि हम इनको देख के याद करते रहेंगे। फिर शैतान ने इनके जहन में ये बात डाली कि अगर तुम इन्हें मुजस्मों की सूरत में बना लो तो तुम्हारी आने वाली नस्लें भी इन्हें याद रखेंगी, वरना वो इन्हें भूल जाएंगी। इस तरह इन्होंने अपने बुजुर्गों के मुजस्मे बना लिए और यहाँ से बाकायदा शिर्क का आगाज़ हो गया। तो यहाँ पर फिर कहा गया कि मैं तुम्हें अलमनाक दिन से डराता हूँ, यानी क़यामत का दिन भी, और वो दिन भी जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफ़ान आया आया था। आयत नंबर 27, वक़ाल मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन कौमी मा नराका इल्ला बशरम मिथलना वमा नराका तबाका इल्लल्लज़ीना हुम अराज़िलुना बादियर राय वमा नरा लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन। तो इसकी कौम के काफिर सरदारों ने जवाब दिया, हम तो तुझे अपने ही जैसा आदमी ख्याल करते हैं और तेरे पैरोकार हैं। वो जो तेरे पैरोकार हैं वो तो बादियुन नज़र में हमें कमीने मालूम होते हैं, यानी अर्जलिल, सबसे ज़्यादा जो कौम के अंदर कमतर समझा जाए। फिर तुम लोगों को हम किस तरह की फजीलत दें, यानी हमें तो तुम्हारे ऊपर कोई फजीलत नज़र नहीं आती कि तुम कोई ख़ास इंसान हो, बल्कि तुम तो झूठे, हम तो तुम्हें झूठा ही समझते हैं। तो ये वही एतराज़ है जो कि मुनकरीन हक़ की तरफ से तमाम अंबिया पर होता रहा कि जिनके ख्याल में नबी को या तो माफूकुल बशर मखलूक होना चाहिए या इसके साथ कोई फरिश्ता या
ہر وقت رہنا چاہیے کہ کم از کم دنیاوی وجاہت کے لحاظ سے کوئی سیکیورٹی گارڈز، کوئی پروٹوکول، یعنی مال و دولت اور شان و شوکت کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے، جب تک ان کے نظریے کے مطابق نبی کو ان چیزوں میں سے کوئی امتیازی چیز حاصل نہ ہو تو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو ہر دور کے منکرین نے اسی طرح کی باتیں کی۔ آیت نمبر 28، قال یا قومی ارائیتم ان کنتو علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فامیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، بھلا دیکھو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت عطا کی ہو جو تمہیں نظر نہ آ رہی ہو، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر چپکا سکتے ہیں؟ اور کیا تم ضرور ایمان لاؤ گے حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ تو نبی اور عام کافروں کی زندگی کا فرق۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، امتیازی باتیں تو مجھ میں موجود ہیں، یہ الگ بات ہے کہ تمہارے نزدیک امتیازی باتوں کا معیار ہی کچھ اور ہے اور میرے نزدیک دوسرا ہے۔ میں ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا اور ہمیشہ حق بات کہتا ہوں اور حق کی دعوت دیتا ہوں، ہر ایک شخص کا ہمدرد ہوں، کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا، نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہوں۔ مزید یہ کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، اپنی رحمت سے نوازا ہے، گویا میری اور تمہاری زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ظاہر ہے یہ امتیازی صورتحال پیغمبروں اور عام لوگوں میں تو ہوتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا تو میں زبردستی تو تمہیں اس چیز کا قائل نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 29، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اے میری قوم، میں تم سے کوئی مال و دولت تو نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں انہیں اپنے ہاتھ سے نکال نہیں سکتا، وہ یقیناً اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ہی جہالت برت رہے ہو۔ اب دوسری بات یہاں پر جو کہی گئی کہ نبوت اور رسالت پر میں تم سے کوئی تنخواہ نہیں مانگ رہا، نہ تم سے کسی معاوضے کا مطالبہ کر رہا ہوں، پھر تم مجھ سے یہ مطالبہ کیسے کر سکتے ہو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں میں اپنے ہاں سے رخصت کر دوں؟ تم یہ کیسی جہالت کی باتیں کر رہے ہو؟ میں انہیں اس لحاظ سے تم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حق کو حق سمجھ کر قبول کیا، یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تمہاری ہر طرح سرکش اور ہٹ درم یعنی نہیں ہے تمہاری طرح، اور اللہ کے ہاں تو معزز وہ ہے جو ایماندار اور پرہیزگار ہو، اور ذات کا اونچ نیچ ہونا تو انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور اگر بالفرض میں تمہارے کہنے پر انہیں اپنے ہاں سے نکال دوں تو میں تو خود اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرتا ہوں، پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے جو اس وقت میری مدد کر سکے؟ اور پھر جو آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا کہ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ افلا تذکرون۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ تم ذرا غور بھی تو نہیں کرتے، یعنی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ دین کے لیے لگائے ہیں انہیں میں کیسے اپنی مجلس سے نکال سکتا ہوں؟ آیت نمبر 31، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، نہ یہ کہ میں فرشتہ ہوں، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو اللہ انہیں کبھی بھلائی سے نوازے گا ہی نہیں، جو ان کے دلوں میں ہے وہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ان سب باتوں سے کوئی بھی بات کہوں تو یقیناً میں ظالم ہو جاؤں گا۔ تو جاہلانہ معیار صداقت کی یہاں پر نوح علیہ السلام نے تردید کی کہ جاہل قسم کے منکرین حق کے نزدیک کسی نبی کی صداقت کا معیار عجیب قسم کے ہوتے ہیں، مثلا اس سے کوئی ایسے خلاف واقعہ باتیں ہونی چاہیے، یعنی معجزات ہونے چاہیے،
یہ وہ مٹی پر نظر ڈالے تو وہ سونا بن جائے، اور یہ بھی بتا سکے کہ فلاں چوری فلاں چور نے فلاں وقت میں کی تھی، اور اسے طالب دنیا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور وہ عام لوگوں کی طرح کھاتا پیتا اور چلتا پھرتا بھی ہو اور نکاح وغیرہ بھی کرے، بلکہ اسے دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت میں اسی جاہلانہ معیار صداقت کی تردید کی گئی ہے کہ نوح علیہ السلام کی زبان سے کفار کے ایسے مطالبات کا دو ٹوک فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ میرا ایسی باتوں کا سے ہرگز کوئی نہ تعلق ہے، نہ میں ایسی باتوں کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی اللہ نے کے خزانے ہیں اور میں مٹی یا پتھر پر نظر کروں تو وہ سونا بن جائے۔ میں غیب بھی نہیں جانتا، اور کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ تمہارے دل میں اس وقت کیا خیال آ رہا ہے، یہ فلاں چوری کس نے کی تھی، یا فلاں نے کہاں پر مال اور کتنا مال چھپا کے رکھا ہے۔ میرا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، مجھے کھانے پینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور میں بشری تقاضے جو ہے رکھتا ہوں۔ تو جن لوگوں کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، ان کے مستقبل کے متعلق بھی کچھ نہیں جانتا، البتہ جس راہ پر یہ چل پڑے ہیں اس بات کی مجھے توقع ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم و حکمت اور دوسری بلائیوں سے نوازے گا، مگر یہ بات میں دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ کچھ اسی قسم کے معیار ہم نے بھی بزرگان دین سے متعلق وابستہ کر رکھیں، حالانکہ جو لوگ دعوے کے ساتھ انہیں دکھلاتے ہیں وہ شعبدہ باز تو ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اور اگلی آیت میں یعنی آیت 32 میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، قالو یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتینا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ وہ یعنی قوم کے سردار کہنے لگے، نو تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اسے بہت طول دیا، تو اب اگر تم سچے ہو تو جس بات کی تم ہمیں یعنی دھمکی دے رہے ہو عذاب کی، وہ لے آؤ۔ تو نوح علیہ السلام کا زمانہ تبلیغ 950 سال ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں رات دن ایک کر دیا۔ بالآخر ان لوگوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو وہی جواب دیا جو عموماً دلائل سے عاجز لوگ دیا کرتے ہیں، یعنی اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ آیت 33 میں فرمایا، نوح نے کہا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا، اور پھر تم اسے بے بس نہیں کر سکو گے۔ تو نوح علیہ السلام نے اس کا جواب جو ہے وہ صاف صاف دے دیا کہ عذاب لانا یا نہ لانا میرے اختیار میں نہیں، یہ عذاب تو اللہ کی مشیت کے مطابق اپنے وقت ہی پر آئے گا۔ ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم اسی طرح اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے تو عذاب ضرور آئے گا، اور ضرور، اور جب عذاب آئے گا تو پھر تم بچ نہیں سکو گے، اور یہ سب باتیں تمہیں بھول جائیں گی اس وقت۔ پھر آیت نمبر 34، ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم ہوا ربکم و الیہ ترجعون۔ ولا ین آیت نمبر 34 کو دوبارہ دیکھتے ہیں، ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم ہوا ربکم و الیہ ترجعون۔ اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں بھی تو میری خیر خواہی تمہیں کیا فائدہ دے سکتی ہے، جبکہ اللہ ہی کو یہ منظور ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، وہی تمہارا پروردگار اور اسی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ البتہ تمہارے عذاب پر اصرار اور ہٹ درمی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم پر وہ عذاب آ کر رہے گا، اور میں تمہاری کتنی ہی خیر خواہی کرنا چاہوں اس کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ پھر یہ معاملہ یہیں تک محدود نہیں رہے گا، اللہ کا عذاب تمہیں ہلاک کر دے گا، بالآخر آخرت میں بھی اللہ تم سب کو حاضر کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ آیت نمبر 35 آج کی رکوع کی آخری آیت، ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ اے نبی کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود ہی گھڑ لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر میں نے گھڑا ہے تو میرا گناہ میرے ذمہ، اور جو تم جرم کر رہے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ یہاں پر اب نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا کر کفار مکہ کے ساتھ ان کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے، یعنی پچھلی ساری آیات میں نوح علیہ السلام کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں، جو کچھ ان کی قوم انہیں جواب دیتی تھی، ان سے تکرار کرتی رہی، بالکل ویسے ہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں قریش مکہ کی طرف سے حالات پیش آ رہے تھے، لہٰذا قریش مکہ کو یہ شبہ لاحق ہوا کہ یہ ہمارے ہی حالات اور
سوال و جواب ہیں جو نوح علیہ السلام کا نام لے کر ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے۔ تو چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام یہ بھی لگا دیا کہ ایسی باتیں تو یہ خود ہی بنا کر ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، اور ہمیں یعنی ان باتوں کے ذریعے انڈائریکٹلی چوٹ دی جا رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قریش مکہ سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے، مگر اس کے بجائے ان کا ذہن برے پہلو کی طرف یعنی نیگیٹو طرف چلا گیا، اور اپنی اصلاح کرنے کے بجائے آپ پر ایک اور الزام لگا دیا۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیے کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق یہ واقعہ میں نے گھڑا ہے تو پھر میں ہی اس جرم کا ذمہ دار ہوں، لیکن جو جرائم تم کر رہے ہو ان کی بھی کچھ فکر ہے، وہ تو تم ہی کو بھگتنا ہوں گے، نہ کہ مجھے۔ یعنی جو شرک تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا انکار، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کا، احکامات کا انکار کر رہے ہو اور نبی کو نہیں مان رہے، یہ تو تم ہی کر رہے ہو نا، اور اس کا صلہ تمہیں ہی ملے گا۔ تو آج کی آیات سے ہم نے قوم نوح کے بارے میں پڑھا کہ کس طریقے سے وہ اپنے پیغمبر کو منہ در منہ جواب دے رہے تھے اور انکار کر رہے تھے، حالانکہ پیغمبر کوئی ذاتی توجہ یا ذاتی مال یا ذاتی خواہشات نہیں رکھتا تھا، ان سے ان کے فائدے کی بات کر رہا تھا، لیکن انہوں نے ایک بات بھی مان کر نہ دی، جس سے ہم اگلی آیات میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس طرح وہ پھر طوفان نوح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے جو وہ نیست و نابود کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے، اور کسی بھی معاملے میں ہمیں ہٹ درمی سے بچائے، ہم ہر بات میں عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں شامل ہو سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔